तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से मुस्लिम दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत का आगाज़ हुआ था। एक ऐसा कंट्री कि जहां के बहादुरों की दास्तानें सुने तो आज भी इंसान की रूह को गरमा देती हैं, और एक ऐसा मुस्लिम कंट्री कि जिसका एक ऐसा मुक़द्दस शहर है कि जिसकी फ़तह की खुशखबरी खुद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से दी थी। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे तुर्की की। इस कंट्री में आज भी क्यों हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है, क्या ये वाकई इतना खूबसूरत है, और पाकिस्तानी इस कंट्री में कितना पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा वो कौन सा ऐसा अजीम सहाबी है कि जिसकी कब्र मुबारक यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा और बहुत से ऐसे हकायक जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये एक ऐसा मुल्क है जो दो बर्रे आज़मों में आबाद है, एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप। दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो एक ही वक्त में दो बर्रे आज़मों में आते हैं, और तुर्की उन्हीं ममालिक में से एक है। तुर्की की आबादी की बात करें तो ये तकरीबन 87.7 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इस एतबार से तुर्की दुनिया में आबादी के लिहाज से 18वें नंबर पर आता है। तुर्की का रकबा तकरीबन 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है, और दुनिया के ममालिक में रकबे के एतबार से तुर्की 37वें नंबर पर आता है। अगर दुनिया के मुस्लिम ममालिक की बात करें तो तुर्की इन सब ममालिक में रकबे के एतबार से भी और आबादी के एतबार से भी, दोनों के एतबार से 7वें नंबर पर आता है। अब बात करते हैं तुर्की की सरहदों की। तुर्की के बॉर्डर यूनान, बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, इराक और शाम के साथ लगते हैं। इसके अलावा तुर्की के शुमाल की तरफ ब्लैक सी की एक लंबी साहिली पट्टी भी मौजूद है। ये साहिल ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि तिजारत और सयाहत के लिए भी बहुत अहम समझा जाता है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग यही समझते हैं कि तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल है, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा इस्तांबुल का नाम ही सुना है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि तुर्की का असल कैपिटल अंकारा है। इस्तांबुल की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कैपिटल नहीं है। इस्तांबुल का एक मशहूर मुकाम है ग्रैंड बाज़ार। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े बाज़ारों में शुमार होता है। इस बाज़ार में आपको 4,000 से ज़्यादा दुकानें मिलेंगी और तकरीबन 25,000 लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ से कपड़े, सोने के जेवरात, कालीन और तुर्की की बहुत सी मशहूर चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। दोस्तों, तुर्की की 99% आबादी मुस्लिम है। इसके अलावा यहाँ थोड़ी सी तादाद मसीहियों, यहूदियों और दूसरे मज़हब के लोगों की भी है। लेकिन जैसे ही आप इस्तांबुल में कदम रखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप यूरोप में आ गए हैं। हर तरफ यूरोप की तरह का माहौल और यूरोप की तरह का कल्चर। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये है तो इस्लामी मुल्क, लेकिन फिर भी इतना खुला माहौल कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह है बॉस्फोरस। ये एक समंदर की लकीर है जो इस्तांबुल को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा यूरोप में है और दूसरा एशिया में। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो एक ही वक्त में दो बर्रे आज़मों में आबाद है। यहाँ समंदर में चलती हुई कश्ती की सैर करना भी ज़िंदगी का एक शानदार तजर्बा होता है। दरमियान में कश्तियाँ चलती हैं, उसके एक तरफ पुराने महल्लात दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ तुर्की की जदीद इमारतें। ये मंजर वाकई दिल को छू लेने वाला होता है। दोस्तों, जैसे ही आप तुर्की की गलियों में घूमने के लिए निकलेंगे तो आपको हर जगह मज़ेदार खानों के रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर तुर्किश नाश्ता दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर आप में से किसी दोस्त ने यह नाश्ता किया है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर इस नाश्ते में ऐसा क्या है जो इसे बाकी दुनिया के नाश्तों से बिल्कुल मुनफरिद बनाता है। अब आते हैं एक और बहुत अहम बात की तरफ। क्या आप जानते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे और जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ भी हासिल किया था, वो इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तांबुल आए थे और आखिरकार उन्होंने इस्तांबुल में ही वफ़ात पाई। उनका मज़ार अयूब सुल्तान के नाम से मशहूर है और ये इस्तांबुल के अयूब नामी इलाके में मौजूद है। ये मज़ार मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुकाम है जहाँ हर साल लाखों लोग ज़ियारत के लिए आते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ اگر عثمانی سلطنت کی بات کی جائے تو ان کے سب سے طاقتور اور مشہور حکمرانوں میں سے ایک تھے سلطان سلیمان اول، جنہیں لوگ سلیمان دی گریٹ بھی کہتے ہیں۔ ان کی حکومت کے زمانے میں عثمانی سلطنت بہت وسیع اور مضبوط ہوئی۔ سلطان سلیمان اول کا مقبرہ بھی استنبول میں ہی موجود ہے، جو مشہور سلیمانی مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کی جگہ ہے بلکہ اپنی شاندار تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دوستو، آپ نے مولانا رومی کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ اسلام کے بڑے صوفی شاعر اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کی قبر بھی ترکی کے ایک مشہور شہر کونیا میں موجود ہے۔ یہ جگہ پوری دنیا کے صوفی عقیدت مندوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ مولانا رومی کی باتیں اور تعلیمات آج بھی لوگوں کو صبر، محبت اور انسانیت کا سبق دیتی ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ کونیا آ کر ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ترکی کے ایک اور مشہور قصبے کی طرف، جس کا نام ہے سوغوت۔ یہ ایک چھوٹا سا تاریخی قصبہ ہے، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں ارطغرل غازی اور ان کا قبیلہ آباد ہوا تھا۔ ارطغرل غازی عثمانی سلطنت کے بانی اور عثمان غازی کے والد تھے، اور انہی کے دور میں اسلامی تاریخ کا ایک نیا اور بہت ہی روشن دور شروع ہوا تھا۔ اسی سوغوت میں ہی ارطغرل غازی کا مزار بھی موجود ہے، جو ترک عوام کے لیے نہ صرف ایک مقدس مقام ہے بلکہ ان کی قومی پہچان بھی ہے۔ دوستو، آپ نے مشہور ترک ڈرامہ ارطغرل غازی تو دیکھا ہی ہوگا۔ یہ ایک ایسا اسلامی ڈرامہ ہے کہ جس نے پوری بالی ووڈ کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس ڈرامے کے آنے سے پہلے پاکستان اور انڈیا کی تقریباً زیادہ تر آبادی بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنے میں مصروف تھی، لیکن جیسے ہی یہ ڈرامہ آیا، اس ڈرامے نے سب کو اپنا دیوانہ بنا دیا اور لوگوں نے فلمیں چھوڑ کر اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی ڈرامے کی وجہ سے سوغوت اور ارطغرل غازی کے مزار کو دنیا بھر میں شہرت ملی، اور آج لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے اس تاریخی مقام کو دیکھ سکیں اور ارطغرل غازی کی بہادری اور قربانیوں کو یاد کر سکیں۔ عثمانی دور کے سلطانوں نے اس مزار کی تعمیر اور دیکھ بھال پر خاص توجہ دی، اور آج بھی ترک لوگ اور مسلمان دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں، اور ہر سال ستمبر کے مہینے میں یہاں ایک بہت بڑی تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے، جس میں ترکی کے فوجی، عام لوگ اور غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے بانی کا نام عثمان غازی تھا، اور یہ ارطغرل غازی کے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر بعد میں اس سلطنت کو عثمانی سلطنت کہا جانے لگا۔ عثمان غازی کی قبر بھی ترکی کے ایک شہر بورسا میں موجود ہے، اور یہ قبر بورسا کے ایک تاریخی علاقے طوفان کاپی کی پہاڑی پر واقع ہے۔ بورسا اور اس کے ارد گرد کا علاقہ تاریخ کے سب سے پرانے خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کے بعد رکی تو وہ ترکی کے اسی علاقے میں ایک مشہور پہاڑ جودی پر ٹھہری تھی۔ اسی کے بعد انسانوں نے اس خطے میں دوبارہ زندگی کی شروعات کی۔ دوستو، یہ سرزمین ہمیشہ سے طاقتور بادشاہوں کی خواہش رہی ہے۔ 334 قبل مسیح میں یونان کا مشہور بادشاہ سکندر اعظم یہاں پہنچا اور اس نے اس علاقے کو فتح کر لیا، لیکن جیسے ہی اس کی موت ہوئی تو اس کے بعد اس کی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ پھر کبھی یہاں آرمینی قابض ہوئے، کبھی رومی اور کبھی دوسرے حکمران۔ اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ خطہ رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ رومنز نے نہ صرف ترکی بلکہ شام، جارڈن اور سیریا جیسے بڑے علاقے بھی اپنے قبضے میں لے رکھے تھے۔ 330 عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور اسے سلطنت کا سرکاری مذہب بنا دیا گیا۔ اسی بادشاہ نے ایک نیا شہر بسایا جس کا نام اس نے اپنے نام پر قسطنطنیہ رکھا۔ اس سے پہلے یہ شہر بازنطین کہلاتا تھا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک دن قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہی بہترین امیر ہوگا وہ امیر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور کیا ہی بہترین ہوگا وہ لشکر جو اس میں شامل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صدیوں تک مسلمانوں کے دلوں کو جوش دیتا رہا، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش تھی کہ کاش وہ اس لشکر میں شامل ہو جائے۔ اور پھر 1453 میں سلطان محمد فاتح نے اپنی بہادر فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، اور یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سچ ثابت ہو گئی، اور قسطنطنیہ اسلام کا روشن مرکز بن گیا۔
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج یہ شہر کہاں واقع ہے؟ شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آج یہی شہر دنیا بھر میں استنبول کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، ترکی ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلام کی جھلک بھی واضح دکھائی دیتی ہے۔ یہاں تقریباً 90,000 مساجد موجود ہیں جو ملک کے ہر شہر، قصبے اور چھوٹے سے گاؤں میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے مشہور مسجد آیا صوفیہ ہے جو استنبول میں واقع ہے۔ یہ مسجد تقریباً 1500 سال پرانی ہے۔ شروع میں یہ عمارت عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، لیکن پھر جب عثمانی دور میں اس علاقے کو فتح کیا گیا تو اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں کمال اتا ترک نے اسے میوزیم میں بدل دیا، لیکن کچھ سال پہلے صدر رجب طیب اردوان نے اسے دوبارہ مسجد بنا دیا، اور آج یہ جگہ ترکی کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ دوستو، ایک اور دلچسپ بات بتائیں کہ ترکی کے لوگ سوشل میڈیا کے بڑے شوقین ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر سب سے زیادہ یوزر ترکی کے تھے۔ اسی لیے ترکی کا شمار دنیا کے بڑے سوشل میڈیا یوز کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ترکی کی تاریخ کی بات کریں تو جہاں اس میں روشن دور موجود ہیں، وہیں پر کچھ ایسے دور بھی موجود ہیں جو اندھیروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ رومن سلطنت کے خاتمے کے بعد یہاں عثمانی سلطنت کا آغاز ہوا۔ یہ سلطنت 13ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی، اور عثمانی سلطنت نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی اور اپنے دور میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ اس کے بعد 16ویں اور 17ویں صدی میں اس سلطنت کا عروج تھا، اور اس وقت اس کی حدود یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ عظیم سلطنت کمزور ہوتی گئی اور آخرکار پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم ہو گئی۔ 1922 میں عثمانی سلطنت کا باضابطہ طور پر خاتمہ ہو گیا اور جدید ترکی وجود میں آیا، جس کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک تھے۔ اس کے بعد ایک اہم معاہدہ ہوا جسے لوزان کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن ترکی کی نئی سرحدوں کا تعین کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی پر کئی نئی پابندیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ مثال کے طور پر ترکی اپنے ہی ملک سے تیل یا کوئی بھی اور معدنیات نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی اپنے ملک کے سمندروں سے گزرنے والے جہازوں سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لے سکتا تھا۔ اور اس کے بعد سب سے اہم جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ترکی کے آخری سلطان کو بھی ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ تقریباً 100 سال تک لاگو رہا اور 2023 میں اس کی مدت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد سے ترکی نے اپنے وسائل اور پالیسیوں پر مزید آزادی حاصل کر لی ہے۔ دوستو، اگر ٹائم زون کی بات کریں تو ٹائم کے حساب سے ترکی پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، لیکن وہیں اگر ترقی کی بات کریں تو ترقی کے حساب سے ترکی ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوان کی پالیسیاں ہیں۔ ان کی قیادت میں ترکی نے بہت ترقی کی ہے، اور آج دنیا کے ہر کونے سے لوگ ترکی گھومنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ صرف 2023 میں ہی ترکی نے تقریباً 5 کروڑ سیاحوں کو خوش آمدید کہا، اور یہ تعداد ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کی سیاحت کتنی مضبوط ہے۔ استنبول، اناطولیہ اور کیپادوکیا یہ وہ مشہور علاقے ہیں جہاں دنیا بھر کے سیاح سب سے زیادہ جاتے ہیں۔ استنبول ترکی کا دل ہے، جہاں ایک طرف جدید عمارتیں ہیں تو دوسری طرف ہزاروں سال پرانی تاریخی عمارتیں۔ اس کے علاوہ اناطولیہ کو سمندر کا موتی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے ساحل دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور کیپادوکیا اپنی غاروں، چٹانوں اور ہاٹ ایئر بالونز کی سیر کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر ترکی کو ایک ایسا ملک بناتی ہیں جو نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے پرکشش ہے، بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بھی خواب جیسی جگہ ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ یہ ترکی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہاں کی آبادی تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہے۔ اگر سب سے بڑے شہر کی بات کریں تو یہ استنبول ہے، جس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ اگر ہم ترکی کی خوبصورتی کی بات کریں تو یہ دنیا کے ٹاپ 10 سیاحتی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر کونے میں آپ کو وزٹرز اور ٹورسٹ نظر آئیں گے۔ ترکی صرف سیاحت سے ہی سالانہ $60 ارب سے زیادہ کماتا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک حیرت انگیز شہر کی طرف جس کا نام ہے کیپادوکیا۔
یہ جگہ واقعی کسی جادوئی خواب سے کم نہیں۔ یہ شہر ہزاروں سال پہلے اس وقت وجود میں آیا جب یہاں کے آتش فشاں پہاڑ پھٹے اور ان سے نکلنے والی راکھ اور لاوے نے نرم پتھروں کی پہاڑیاں اور وادیاں بنا دیں، اور بعد میں بارش اور ہوا کے کٹاؤ نے ان پتھروں کو عجیب و غریب شکلیں دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کپادوکیا کی وادیاں اور چٹانیں دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس کے علاوہ کپادوکیا کی سب سے خاص بات یہاں کے ہاٹ ایئر بلونز ہیں۔ صبح کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو آسمان پر ہزاروں رنگ برنگے غبارے اڑتے ہیں۔ یہ منظر اتنا حسین ہوتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں اور کہیں بھی آپ کو اس طرح کے مناظر نہیں دیکھنے کو ملتے۔ ایک بیلون کی سواری کی قیمت تقریباً 200 یورو تک ہوتی ہے، لیکن یقین جانیے یہ تجربہ زندگی میں ایک بار ضرور کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ ترکی جائیں تو کپادوکیا کی جادوئی وادیاں اور استنبول کے تاریخی مقامات دیکھنا کبھی نہ بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ٹاپ کاپی پیلس کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جو استنبول کی جان سمجھی جاتی ہے، اور یہاں ہر وقت دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ یہ ایک محل ہے جو عثمانی سلطانوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ اس محل کو 15ویں صدی میں بنایا گیا تھا، جب عثمانی سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ اگر آپ اس کے اندر جائیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس دور کے بادشاہ کتنی شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے۔ اس محل کے اندر اسلامی فن تعمیر اور اسلامی آرٹ کے بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لوگ یہاں کے مشہور حرم سیکشن کو دیکھنے آتے ہیں، جہاں عثمانی سلطانوں کے اہل خانہ رہا کرتے تھے۔ آج بھی وہاں پر عثمانی سلطانوں کے زیر استعمال چیزیں موجود ہیں، جن میں عثمانی سلطانوں کی تلواریں، ان کے کپڑے، ان کے برتن اور ان کے تخت شامل ہیں۔ اب چلتے ہیں ایک اور خوبصورت جگہ کی طرف، اور یہ ہے بلو موسک۔ یہ مسجد سلطان احمد نے بنوائی تھی، اور یہ استنبول کی سب سے یادگار عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی اور 1616 میں جا کر مکمل ہوئی، یعنی تقریباً 7 سال میں یہ خوبصورت مسجد تیار ہوئی۔ یہ مسجد باہر سے دیکھنے میں تو اپنی شان و شوکت دکھاتی ہی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے تو چھت سے لے کر دیواروں تک ہر چیز آپ کو اپنے جادو میں جکڑ لے گی، اور آپ اس مسجد کے دیوانے ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں آتا ہے تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے صحن میں کھڑے ہو کر سمندر کا بھی خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے۔ اب ایک اور حیرت انگیز جگہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ استنبول کی وہ جگہ ہے جو زیر زمین بنائی گئی ہے، اور اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اتنے سال پہلے لوگ ایسی کمال کی چیزیں بھی بنا سکتے تھے۔ یہاں آپ کو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بڑا سا ہال نظر آتا ہے، جس میں 336 ستون لگے ہوئے ہیں، اور یہ سسٹم 532 عیسوی میں بنایا گیا تھا تاکہ شہر کو پانی فراہم کیا جا سکے اور پانی کے لیے کسی بھی طرح کا مسئلہ پیش نہ آئے۔ اس کے اندر کا نظارہ اتنا حسین ہے کہ لگتا ہے جیسے آپ کسی جادوئی دنیا میں آ گئے ہوں۔ آج بھی یہاں آنے والے سیاح حیران رہ جاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی لوگ اتنی اعلیٰ انجینئرنگ کیسے کر لیتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی شاندار ترکی کا سفر۔ آپ کو یہ سفر کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔